इमरान खान साहब बिलाखिर नीचे आ गए अपनी जो सतह थी, जो लेवल उन्होंने बनाई हुई थी कि जी मैं किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, किसी के साथ बातचीत नहीं करूंगा। एक इनकार हुआ और एक इनकार के बाद अब इमरान खान साहब दूसरा रास्ता खोलना चाहते हैं और दूसरा रास्ता अपने साथी, अपने कलीग के ज़रिए, अपने पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए, और उस काम के लिए उन्होंने लोगों को जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। क्या वो काम है, किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान साहब, ये मामला जो है वो अब किस तरह इस तरफ जा रहा है उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तेज़ी के साथ हो रही हैं। इमरान खान साहब को जो इनकार हुआ, उस इनकार के बाद और उससे भी पहले इवन पीटीआई के लोग जो हैं वो जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या वो लोग जो संजीदा लोग हैं, वो इमरान खान साहब का जो अंदाज़ सियासत है उससे बहुत हद तक ना सिर्फ नालां थे बल्कि बमरे मजबूरी इमरान खान साहब के साथ थे। तो वो लोग भी चाहते थे कि किसी तरह मुज़ाकरात हो, किसी तरह बैठा जाए, लेकिन इमरान खान साहब मुज़ाकरात को तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब सिर्फ एक चीज़ कहते थे कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ के साथ बैठूंगा, उसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं बैठूंगा। आज जो मेरा थोड़ी देर पहले का व्लॉग था, आज दोपहर का, उससे पहले सुबह का व्लॉग था, इन्हीं मौज़ूआत पर था। और डेवलपमेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही हैं, तो उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, वो ये है कि पीटीआई के अंदर से जो है वो तब्दीली आना नज़र आ गई हुई है। और तब्दीली क्या है कि खान साहब जो है वो जिनके साथ नहीं बैठना चाहते थे, अब उनके साथ बैठने के लिए कहा जा रहा है कि जनाब हम जो है वो तैयार हैं, लेकिन हमें ज़रा TORs बताए जाएँ, पहले शर्त शरात जो है वो पहले तय कर दी जाएँ, पैरामीटर्स पहले तय कर दिए जाएँ कि जी किन शराइत पर हमें बैठना है और किन इश्यूज़ के ऊपर हमें बैठना है। तो हम बैठने को तैयार हैं, किसके साथ, सियासी लोगों के साथ। पार्लियामेंट में तो पीटीआई ने आगाज़ कर लिया हुआ है और इमरान खान साहब या तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो अकल से आ रही है कि उनको समझ नहीं आ रही कि जब पार्लियामेंट के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी चली जाती है तो उसके बाद उसका इंटरेक्शन होता है अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान होता है। इवन जो आज़ाद अरकान होते हैं वो भी पार्लियामेंट का क्योंकि हिस्सा होते हैं, तो वहाँ जो मुज़ाकरात, जो डायलॉग, जो बातचीत चल रही होती है वो उसका प्रॉपर हिस्सा होते हैं। तो वो कट के कोई पार्लियामेंट के अंदर नहीं रह सकता उस प्रोसेस के साथ। आप एहतजाज करते हैं तो भी उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, आप वॉकआउट करते हैं तो भी उस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, और अगर आप बैठकर पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं तो भी उस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो पहला अमल जो था पार्लियामेंट के अंदर या पहली वो जो चाका जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो तो ख़त्म हो गया। वो है पार्लियामेंट की जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, जो शेयरिंग हुई है मुस्लिम लीग नून, हुक्मरान जमात, 13 जब अपना पार्लियामेंटी कमेटियाँ उनके हवाले हुई, 8 पीपल्स पार्टी, 8 पीटीआई के हवाले हुई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले। तो आगाज़ हो चुका। अब जब आगाज़ हो गया है तो फिर सिलसिला अगर रोक दिया जाएगा, यानी सियासी डायलॉग नहीं होगा, सिर्फ इस मामले को पार्लियामेंट तक रखा जाएगा, तो डेफिनेटली उसका नुकसान इमरान खान साहब को होगा। लिहाजा खान साहब जो है वो जिस जिद पर, जिस हटदर्मी पर थे, अगर जो खबर आई है वो ठीक है तो हट गए, अगर वो नहीं हटे तो भी उनको हटना पड़ेगा और कोई रास्ता उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि भाईजान हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपने जो करना है जाकर सियासी लोगों के साथ करें। इमरान खान साहब ने अपने मुख्तलिफ फोरम्स या अपने मुख्तलिफ खैरख्वाह जो है वो, चाहे वो ताजिर थे, चाहे वो वकला थे, चाहे वो सनतकार हैं, चाहे वो जुडिशरी के अंदर थे, इमरान खान साहब के चाहने वाले। आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह इमरान खान साहब के साथ बैठा जाए, और फिर मुज़ाकरात भी हुए थे, और उस मुज़ाकरात को फिर इमरान खान साहब ने लात मार के नुकसान पहुँचा दिया था आम इंतखाबात के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए थे। तो बहरहाल तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उनको इमरान खान साहब को पहले भी उसमें नुकसान हुआ, और अब भी इमरान खान साहब के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे उन्होंने फाइनली एक ही उनको जवाब दिया कि भाई अगर आपने डायलॉग कर रहे हैं, अगर आपने मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर एक ही जगह है जहां आप डायलॉग कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, वो है सियासी प्लेटफॉर्म। तो अब जो कल आपने सुना होगा शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि जी हमने तो सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से बातचीत करनी है, हमने तो सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करने हैं। तो अब एक और साहब सामने आ गए, शिबली फराज साहब, उन्होंने
پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور اس میں ان کی گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں یا جو الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کے لیے تو ہم تیار ہیں، پہلے پیرامیٹرز طے کریں، تو ڈیفینیٹلی مذاکرات ہمیشہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ جی ہم بیٹھتے ہیں، ایشوز یہ ہیں، ان کے اوپر ٹی او آر طے کریں گے۔ ایشو کیا ہے؟ انتخابات میں دھاندلی، تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوسرا ایشو کیا ہے؟ ہیومن رائٹس، بالکل سب اس پر بات کرنے کو تیار ہے۔ لاپتہ افراد، بالکل اس پر بات کرنے کو تیار ہے۔ سیاسی مقدمات، بالکل ان پر بات کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ جب مذاکرات کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو پھر اکثر جو سیاستدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے تو وہاں بات ختم ہو جاتی، وہاں آ کر بات حل ہو جاتی، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے عموماً جرگے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جرگے یا ایون عدالتیں، لیکن عدالتی سسٹم ذرا ہمارا لمبا ہوتا ہے کہ اگر دو قبائل کا تنازع ہوتا ہے اور درجنوں جانیں انہوں نے ایک دوسرے کی لی ہوتی ہیں اور 20-20 50-50 سال سے وہ تنازع چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی جرگہ ہوتا ہے بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں بات ٹوٹے گی، تو بات ٹوٹ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں معاملہ حل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو جب مذاکرات کی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے تو پھر مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو تھا نا خان صاحب جو پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے وہ اب نیچے اترتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر شبلی فلاح صاحب یہ کہیں کہ جب مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر پہلے پیرامیٹرز طے کیے جائیں۔ تو اگر ہم اسٹیک ہولڈر کی بات کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈر ہمارے ہاں ہے پارلیمنٹ، اسٹیک ہولڈر ہیں سیاستدان، اسٹیک ہولڈر ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو منتخب ہو کر آتی ہیں، جو الیکشن لڑتی ہیں یا ایون جو الیکشن نہیں لڑتی، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہوتی ہیں۔ ہاں کہیں نہ کہیں اگر آپ کا اداروں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ آپ کو مسئلہ ہے کہ جناب آپ کے خلاف فوج یا آرمی چیف سازشیں کر رہے ہیں، اچھا جی یہ معاملہ آپ حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، دیکھیں آپ کے آرمی چیف جو ہے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، حکومت دیکھے گی اچھا جی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس پر بھی بات چیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو صرف آرمی چیف سے بات کرنی ہے، ہم نے تو صرف ڈی جی آئی ایس سے بات کرنی ہے اور وہی صرف اسٹیک ہولڈر ہے، تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہونا تھا۔ تو کچھ نہیں ہوا یہ کہ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی، عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کے ذریعے کہ کسی طرح آرمی چیف کے ساتھ بات ہو، تبھی وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات کر لی تھی صدر عارف علوی کے ذریعے، اور اس کے بعد جب آرمی چیف عاصم منیر صاحب بنے نومبر 2023 میں، تو کوشش یہ کی گئی اپنا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ صدر علوی کے ذریعے ان سے ملاقات کی جائے۔ صدر علوی صاحب نے فون اٹھا کر ان سے بات چیت کروانے کی کوشش کی تھی اپنا عمران خان سے، آرمی چیف کی، تو آرمی چیف نے کہا تھا کہ جی نہیں، میرا یہ مقام ہی نہیں ہے، میں کیوں کسی سیاستدان سے بات کروں بھائی، سیاستدان اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو جا کر بات کریں اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ، تو میرے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے ساتھ وہ بات کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اچھا اس کے بعد پھر کوششیں کی جاتی رہیں اور طریقے سے، جو تاجروں نے کہا، عارف حبیب صاحب آن ریکارڈ آ چکے ہیں کہ جناب ہم نے، وہ خبر تب بھی آئی تھی اور اس وقت بھی آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب جب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں، تو اس کے بعد عارف حبیب صاحب نے کہا کہ یہ بات ہم نے آرمی چیف کو بھی کہی تھی، عاصم منیر صاحب کو، اور عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں ایک طرف ساری پارٹیاں ہیں اور ایک طرف یہ صاحب ہے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، انہوں نے کرنے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ تو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہی یہی تھا۔ تو جب اب انکار ہو گیا آرمی چیف کی طرف سے اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، اور پھر جب آرمی چیف اب خطاب کرتے ہیں، جب آرمی چیف جو ہے وہ اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شرپسند لوگ ہیں، یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ جو ٹرول کر رہے ہیں اداروں کے خلاف، یہ جو اپنا پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کو جو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہم کسی قسم کی رعایت نہیں ان کے ساتھ کریں گے، بلکہ ان کو سختی سے نپٹا جائے گا۔ جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں آرمی چیف صاحب اور مسلسل کر رہے ہیں، پرسوں بھی انہوں نے، بلکہ کل بھی انہوں نے گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے اسی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تو جو دھمکیاں دینے والے عمران خان صاحب تھے عدالت میں کھڑے ہو کر کہ جی میں پیچھا کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد وہ اس بات پر آ گئے شہریار آفریدی کے ذریعے کہ جی ہم تو آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ہم تو ڈی جی آئی ایس کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو جب ادھر سے کسی قسم کا کوئی سگنل نہیں ہوا، کیونکہ خان صاحب کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جی میں پہلے پریشر ڈالوں گا، دباؤ ڈالوں گا، اور دباؤ ڈالنے کے بعد
جو ہے وہ میں مذاکرات کے لیے مجبور کروں گا. اور وہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا آج صبح کے ولاگ میں کہ جو یہ پریشر باجوہ کے ٹائم پر کام کر جاتا تھا تو عمران خان صاحب عاصم منیر کے اوپر بھی اسی طرح کا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو پریشر نہیں چلا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں. چند دن پہلے صرف صدر آصف زرداری صاحب نے جو خطاب کیا تھا پارلیمنٹ کو, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سب جب تک نہیں بیٹھیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, معیشت ہماری بہتر نہیں ہو سکتی, لہذا ہم سب کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, ہم ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ جواب آیا تھا. اور کہا جی ہم تو صرف آرمی کے ساتھ بیٹھیں گے, فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو ادھر سے انکار ہو گیا. اب جو ہے خبریں باہر نکال رہے ہیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. صرف صدر آصف زرداری نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہے, انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ جی مذاکرات ہم تیار ہیں, مذاکرات کے لیے آئیں بیٹھیں. اور جب پھر سوال ہوا کہ جی پھر عمران خان کی رہائی ہو جائے گی, تو ان کا مذاکرات کے ذریعے سارا کچھ ممکن ہو سکتا ہے, تو عمران خان رہا بھی ہو سکتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کے معتمد خاص ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. بلاول بھٹو زرداری مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاستدان آپس میں بیٹھے. 27 دسمبر اپنا ابھی جو اپنا اپریل میں اپنا بھٹو شہید کی برسی کا جلسہ ہوا تھا ابھی پیچھے, تو اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ ساری سیاسی قوتیں بیٹھے آ کر آپس میں, ہم بیٹھ کر ہی مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور ملک کو آگے نکال سکتے ہیں, اور راستہ یہی ہے. لیکن یہ صاحب اس وقت کہتے ہیں ہمارے یہاں سندھ میں کہ اونٹ پہ چڑھے ہوئے تھے, تو اونٹ سے اترنے کو تیار نہیں تھے اور پورے کے پورے گاؤں کو للکارے مار رہے تھے. اب جب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں یار اس طرح دال نہیں گلنی, اور پھر جو کل ان کو ایک اور جو ہے دھچکا پہنچا ہے, وہ دھچکا تھا کہ جی لوگ نکل آئیں گے, روزے ختم ہو گئے, اب ایک بڑی سی تحریک اٹھے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ جناب یہ صاحب جو ہے جو جمعے کو جو تحریک کا آغاز کیا تھا انہوں نے, وہ ہو گئی ٹھس. اس میں کوئی لوگ نہیں نکلے, اس میں کوئی رنگ نہیں جمایا, اس کا کوئی ہوتا ہے نا تاثر کوئی نہیں بنا اچھا کہ جناب کوئی بہت بڑی تحریک اٹھنے جا رہی, کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو لہٰذا پھر ڈاؤن ہو گئے, نیچے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی پھر آئیں بیٹھتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. تو بات ایویں ہی نہیں ہے. شبلی فراز صاحب نے جو بات کی ہے, اور شبلی فراز جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا ان کے لائل بھی رہے ہیں, روپوش بھی رہے ہیں, اور میل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, اور وہ امپورٹنٹ بھی ہیں. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, بات چیت کرنے کو تیار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یار اگر بات کرنی ہے, مذاکرات کرنے بیٹھنا ہے, تو پھر سیاسی قوتوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر ہم کوئی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. ایون عمران خان صاحب کی رہائی, دیکھیے عمران خان صاحب کے مقدمات عدالتوں میں, عدالتوں کے ذریعے ہی کوئی فیصلہ آئے گا تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. یہ جو کہنا کہ جی ہم اپنا للکارے مارنا کہ جی ہم آئیں گے اور خیبر پختونخوا سے لشکر لے کر آ جائیں گے, اور لشکر لے کر جو ہے ہم فتح کر لیں گے اسلام آباد کو, اور اڈیالہ کو توڑ دیں گے, اور عمران خان کو لے کر جائیں گے, یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں ماضی میں بھی, پہلے بھی, کہ اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کے پی کے کی حکومت اختیار کرے گی تو وہ اپنا نقصان کریں گے. کے پی کے میں جو گورنر راج کی طرف جائیں گے, کیونکہ اگر صوبے کی حکومت مرکز پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین سے باہر جا رہی ہے. تو جب ایک حکومت آئین سے باہر جائے گی تو پھر گورنر راج کے لیے ایک ماحول تیار ہوتا ہے. وہاں کی اسمبلی اگر قرارداد پاس نہیں کرتی تو پھر جو ہے وہ مشترکہ اجلاس 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہاں پر گورنر راج کی منظوری دے سکتا ہے. اول تو اس طرف معاملات نہیں جانے چاہیے, نہ مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر یہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے, حملہ کریں گے, تو پھر خواجہ سعد رفیق نے کہہ دیا نا کہ وہ تو پھر خود گورنر راج کو دعوت دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا اور ان کا پولیٹیکل سروائیول ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے بغیر جو کچھ کرتے رہے, کچھ بھی نہیں, مطلب آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوتا. پنڈ ایویں نہیں بستے بھائی. ایک کلا بندہ, ایک اکیلا بندہ بے شک ریگستان میں ایک بہت بڑا محل کھڑا کر دے اور کہے کہ میرا گاؤں ہے, وہ محل تو ہو سکتا ہے, گاؤں نہیں ہو سکتا. اس کے اندر وہ شاندار ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر رونقیں نہیں ہوتی جو کسی گاؤں میں ہوتی ہیں. گاؤں کی گلیاں ہوتی ہیں, گاؤں کا بازار ہوتا ہے, گاؤں میں میلہ لگتا ہے, گاؤں میں رونقیں ہوتی ہیں, گاؤں میں چوبارے ہوتے ہیں, گاؤں میں چوپالے ہوتی ہیں, گاؤں میں لوگ بیٹھ کر شام کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا دکھ سکھ سانجھا کرتے ہیں, کہ ایک دوسرے کے شریک کے ہوتے ہیں, مخالف ہوتے ہیں, لیکن ایک رنگ ہوتا ہے گاؤں کا, تو وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تنہا اگر بیٹھے رہیں گے سائڈ پر تو ان کو کچھ نہیں ملنا, ککھ بھی نہیں ملنا. لہذا مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسلام آباد کی فضائیں بھی بتا رہی ہیں کہ جو پریشر تھے عمران خان صاحب جو ڈالنا چاہ رہے تھے, وہ سارے کے سارے پریشر ان کے ڈیفیوز ہو گئے ہوئے. اور اب کیونکہ پریشر ڈیفیوز ہو گئے تو لہذا اس کے بعد انہوں نے اب اس طرف
آنا شروع کیا ہے، جس طرف ان کو سارے دانا سارے سیانے کہتے تھے کہ جی آپ آئیں مذاکرات کریں، بیٹھے، یعنی حکومت بنانے تک کی ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ اگر حکومت بنیں، آپ اگر سیاسی لوگوں کو انگیج کریں، نہیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جی ہم پریشر ڈالیں گے اور الیکشن کا پریشر ہوگا، الیکشن کے بعد ہماری پاپولیرٹی ہے اس کا پریشر ہوگا اور فوج آئے گی، آرمی چیف آئیں گے اور ہمارے مطلب آ کے ہاتھ جوڑیں گے، وہ نہیں ہوا۔ تو اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے اور اب آئندہ کچھ دنوں میں یہ للکارے بھی ماریں گے، اور پھر ایک طرف للکارے ماریں گے، دھمکیاں دیں گے، اور دوسری طرف ایک لوگ ہوں گے جو ان کے یعنی گڈ کاپ بیڈ کاپ، دوسری طرف وہ ہوں گے جو بیٹھ کر مذاکرات کریں گے، اور ایجنڈا ایک ہے، کوئی جمہوری ایجنڈا نہیں ہے، کوئی آئینی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق کا ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا ایک ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی۔ اس پر اگر بات ہوگی تو پی ٹی آئی بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ادھر سے جی ایچ کیو سے ہو گیا مکمل انکار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔